वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ रिदा और आप लोग हो मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पर। पीछे के शोर को इग्नोर करना, अगर कोई आवाज़ आ जाए। नहीं तो मैं क्या बोल रही हूँ मैं स्टोर रूम में बैठी हुई हूँ, ठीक है। अच्छा, पिछली बार मुझे आपने एक दो लोगों ने कहा कि क्या नाम है, मैं वॉइस ओवर नहीं डाल रही, ठीक है। तो उस एपिसोड में वॉइस ओवर नहीं किया, कसास की आई थिंक 13वीं एपिसोड है। तो वो सीन बस इतना हुआ कि उस दिन मेरे सर में दर्द थी और मेरे में बिल्कुल भी सकत नहीं थी वॉइस ओवर करने की। तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, उसमें सिर्फ इंट्रो डाला था और फिर क्या कहते हैं, ऐवे ही पोस्ट कर दिया था। खैर, अभी भी मेरे सर में हल्का हल्का दर्द है, पता नहीं क्या है, मेरे सर में दर्द होता रहता है ऐसे। तो उसको इग्नोर करके अब मैं एपिसोड डाल रही हूँ। इतना ज़्यादा दर्द नहीं है, मैंने अलबत्ता गोली वोली खा ली है, ठीक है। तो अब तुम लोग नॉवल को पढ़ो और फिर बाद में बताना एंड पर कैसी लगी। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मैं ना कसास को अभी आगे जाके ना तुम लोगों को कसास और भी मज़े की लगने लगेगी नॉवल, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग सीन आने वाले हैं। बहुत कुछ होगा एंड पे जाके भी, और अभी बीच में ही बहुत कुछ होगा, ठीक है। तुम लोग देखते जाओ। अभी एक नया किरदार ऐड हो गया है कसास में, तुम लोग देखना, उसको बताना कैसा लगा वो। वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो किरदार। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो सबसे ही अलग किरदार होगा, हट के कहते हैं ना जिसे, वो वाला। अब तुम लोग देखो और फिर बताओ कि कैसा लगेगी, कैसी लगेगी एपिसोड, ठीक है। मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे पता है। ये सुबह का वक्त था। हीर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। अगले 2 दिन बाद इनको लाहौर ट्रिप पर जाना था। आज हीर का एक ज़रूरी लेक्चर था, इसलिए इसका जाना ज़रूरी था। नहीं तो आज इसका इरादा था कि वो यूनिवर्सिटी जाने के बजाय शॉपिंग पर चली जाए, लेकिन लेक्चर भी तो ज़रूरी था। हीर इस वक्त भी स्याह दुपट्टे में थी और नीचे इसने गुलाबी रंग की कमीज़ शलवार पहन रखी थी। आंखों में काजल डाले इसकी आंखें कयामत ढहा रही थीं, जब अचानक इसको बाहर से शोर सुनाई दिया था। आवाज़ दिलावर और रेहान की थी। या अल्लाह, अब रेहान ने ना कुछ कर दिया हो। हीर को रुखसार वाला वाकया याद आया। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। दिलावर लाउंज में सोफे पर बैठा था और रेहान सेंटर टेबल के पास खड़ा था। अम्मा, ये हम सुबह से देख रहा है, आपका ये बेटा हमारे से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। दिलावर ने रेहान को आंखें निकालते हुए कहा, मैं तो हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ भाई, और कैसे करूँ? आपके पाँव में बैठ जाऊँ क्या अब? रेहान को तो वैसे ही दिलावर पर इंतहा का गुस्सा था। जुबान संभाल के बात करो लड़के, बड़ा भाई हूँ मैं तुम्हारा, कोई सड़क पर चलता दोस्त नहीं। वो क्या नाम है? हाँ, ज़रमान राजपूत जैसा। दिलावर की ऊंची आवाज़ पर रेहान पल भर को हैरान हुआ। वो ज़रमान को क्यों बीच में ले आया था? भाई, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की क्या आप भाई, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की आपके साथ। और दूसरी बात, ज़रमान के बारे में आपको कोई हक नहीं कुछ कहें। ना वो यहाँ पर है ना सुन रहा है। ना वो यहाँ पर है ना सुन रहा है, तो फिर आप इसको क्यों ले आए हैं हमारी बात के दरमियान में? हीर खामोश खड़ी सुनती रही। ये क्या हो रहा था आखिर? रेहान के बोलने पर दिलावर सोफे से उठकर रेहान तक आया। मैं देख रहा हूँ आजकल गुस्सा आ रहा है तुम्हें मुझ पर, लेकिन कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे पसंद नहीं कोई छोटा उठ के मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे। दिलावर अब रेहान के बिल्कुल सामने खड़ा बोल रहा था। हाँ भाई, आप तो जो मर्ज़ी हमारे साथ कर लें, आप तो जो मर्ज़ी हमारे साथ कर लें, या फिर आप किसी के भी साथ जो मर्ज़ी कर लें, फिर बेकसूर बन जाएं। मैंने तुमसे कहा है ज़बान संभाल के बात करो, दिलावर हलक के बल चिल्लाया था। और कामरान खान जो अपने कमरे में वॉशरूम में फ्रेश हो रहे थे, वो जल्दी से बाहर आए। इन्होंने दिलावर को घूर कर देखा। ये क्या बदतमीज़ी है, छोटे भाई से इस तरह बात करते ये क्या बदतमीज़ी है, छोटे भाई से इस तरह बात करते हैं? तो बाबा, इसको भी समझाए ना, मैं बड़ा हूँ और मुझे बर्दाश्त नहीं कोई मेरे से इस तरह से बात करे बाबा। कामरान खान ने रेहान की तरफ देखा।
हीर डरी सहमी अपने कमरे के दरवाजे के साथ खड़ी थी। जी बाबा, रेहान जाओ अपने कमरे में, कामरान ने बस इतना ही कहा। रेहान खामोशी से अपने कमरे में आ गया और हीर भी इसके पीछे ही आई थी। इसको जाने क्यों दिया बाबा? इसको गुस्सा आ रहा था, आने देते, फिर मैं इसका गुस्सा निकालता। दिलावर अभी भी चुप नहीं हो रहा था। कामरान ने इसको खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखा। तुम भी अपने कमरे में जाओ और 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आओ, हमें ज़मीन पर जाना है। और मैं तुम्हारे मुंह से अब एक और लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा दिलावर। कामरान खान के इस तरह कहने पर वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। हीर की अम्मी किचन के पास खड़ी ये मंजर देख रही थी। कामरान ने इनको देखा। बेगम साहिबा, एक कप चाय ही बना दें, आपके बेटों की लड़ाई में हमारा सर दर्द करने लगा है। कामरान के इस तरह सुकून से कहने पर वो मुस्कुराई और किचन में चाय बनाने चली गई। कामरान खान अब सोफे पर बैठे कुछ सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद जब चाय बनाकर हीर की अम्मी बाहर आई और इनके पास आके बैठी तो कामरान ने इनको देखा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम रेहान की शादी कर दें, लेकिन दिलावर बड़ा है कामरान, पहले उसकी करनी, वो बोल ही रही थी जब कामरान ने इनकी बात काटी। मुझे रुखसार पसंद है रेहान के लिए, बस अगले हफ्ते हम रेहान का रिश्ता लेने जाएंगे रुखसार के अम्मी अब्बू से, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मना नहीं करेंगे। अब की बार हीर की अम्मी ने हाँ में गर्दन हिला दी। आप ठीक कह रहे हैं, रुखसार अच्छी बच्ची है। रेहान के साथ तो इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम क्यों दिलावर भाई से लड़ने के लिए तैयार हो? तुम्हें मना भी किया है ना कि दिलावर भाई से दूर रहो। हीर अब रेहान के कमरे में बैठी इसे समझा रही थी। मैं जब भी इनका चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे रुखसार की बातें याद आ जाती हैं हीर। मैं जानती हूँ रेहान, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। तुम्हें पता भी है कि दिलावर भाई कुछ भी करने से टलेंगे नहीं। तुम क्यों खुद को मुश्किल में डालना चाहते हो इनसे लड़कर? तो और क्या करूँ फिर? खामोश होकर बैठ जाऊँ या इनके खौफ से डरता रहूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक दिन आएगा जब वो हम सब के दुश्मन बन जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुमसे मुझसे सबसे नफरत करने लगेंगे। हीर ने अपने भाई को देखा। वो मुझसे तो नफरत करते हैं रेहान, थोड़ी और कर लेंगे, क्या हो जाएगा? तुम्हें ये सब कहना आसान लगता है हीर, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए चुप रहो, बस रुखसार का इंतज़ार करो, उससे शादी हो जाए तुम्हारी, फिर भाई कुछ नहीं कर सकते। और अब ये सारी बातें छोड़ो और उठो। क्यों? क्योंकि जनाब मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और तुम दोनों भाइयों की लड़ाई की वजह से मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। हीर के कहने पर रेहान बेड से उठकर इसके साथ ही कमरे से बाहर आया था। फिर हीर अपना बैग कंधे पे डालती रेहान के साथ घर से बाहर निकल गई। गाड़ी ड्राइव करते हुए रेहान ने हीर को मुखातिब किया। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से लेने नहीं आ सकूंगा, ड्राइवर को जाने से पहले मैंने बता दिया था, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। ठीक है, हीर ने बस इतना ही कहा और गाड़ी से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के आगे रुकी तो रेहान भी गाड़ी से बाहर आ गया। जरमान और हयात गेट से अंदर दाखिल होते हुए ही इन्हें नज़र आ गए थे। रेहान ने जरमान को आवाज़ लगाई। वो इसकी आवाज़ सुनकर रुक गया और फिर वापस घूमकर इसकी तरफ आया। रेहान ने पहले हाथ मिलाया, फिर दोनों गले मिले। बहुत दिनों बाद आज नज़र आए हो, खैरियत है? कहाँ घूमते रहते हो? जरमान ने पूछा तो रेहान ने इसको देखा। कहीं पर भी नहीं, घर ही होता हूँ। तुम्हें आजकल क्या हो गया है? बहुत बीमार रहने लगे हो। बस क्या बताऊँ यार, मौसम जो बदल रहा है। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। चलो ठीक है, अब तुम लोग जाओ यूनिवर्सिटी में, मैं अब घर जा रहा हूँ। रेहान ने कहते हुए कदम वापस गाड़ी की तरफ घुमा दिए। रुखसार अलबत्ता इसको नज़र नहीं आई थी। आज वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आई थी। यूसुफ के फ़ोन पर युसरा का नाम चमका। यूसुफ वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए गया था और इसका फ़ोन इस वक्त बाहर लाउंज में टेबल पर पड़ा था। फ़ोन एक बार बजा, दूसरी बार, तीसरी बार यासिर किचन से बाहर निकला और युसरा का नाम पढ़ के फ़ौरन से फ़ोन उठा लिया। यूसुफ भाई, मैं रात तक आ रही हूँ। युसरा ने पहली बात ही ये कही थी। क्या सच्ची? यासिर का मुंह खुल गया और दूसरी तरफ जानी पहचानी आवाज़ सुनकर युसरा हैरान रह गई। वो यूसुफ की आवाज़ नहीं थी। आप कौन? आपका आशिक, यासिर बोला तो युसरा फ़ौरन से बोली, यासिर भाई? नहीं, भाई कहकर मोहब्बत ख़राब ना करें, देखें ये गलत बात है।
یاسر جلدی سے بولا۔ دوسری طرف سے یسریٰ کے ہنسنے کی آواز آئی۔ کیا وہ پاگل تھا؟ کم سے کم اس وقت وہ یہی سوچ رہی تھی۔ یوسف بھائی کہاں پر ہیں اور آپ نے ان کا فون کیوں اٹھایا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی تو یاسر جلدی سے بولا، وہ فریش ہونے کے لیے گئے ہیں، اس لیے میں نے ان کا فون اٹھا دیا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہی آپ ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب میری عزت افزائی کر رہی ہیں۔ آپ کو لگ نہیں رہا، ویسے میں وہی کر رہی ہوں یاسر صاحب۔ اللہ اللہ، آپ کے منہ سے میرا نام کتنا پیارا لگتا ہے۔ آپ فلرٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میری کہاں مجال میں آپ کے ساتھ فلرٹ کر سکوں، میں تو محبت کرتا ہوں۔ یاسر ابھی بولا ہی تھا کہ یوسف نے اس کے کان سے فون کھینچا۔ کس کے ساتھ لگا ہے بھائی تو، اور میرا فون میری اجازت کے بنا کیوں اٹھا لیا؟ فون کان سے لگاتے ہوئے یسریٰ کی آواز جب یوسف نے سنی تو اس نے یاسر کو دیکھا۔ ہاں یسریٰ بولو، میں سن رہا ہوں تمہاری بات۔ یوسف کی آواز سن کر یسریٰ نے اپنے آنے کی اطلاع دی اور پھر حال احوال کے بعد فون بند کر دیا، جبکہ یاسر خاموشی سے اب یوسف کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تو میرے سے مار کھائے گا، یوسف نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ معصوموں والی شکل بنا کر بولا، آپ کو ذرا ترس نہیں آئے گا؟ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو ماریں گے؟ کیا بچے کی جان لیں گے اب آپ؟ نہیں، میں جان تو نہیں لوں گا، بس ایسے بچے کی 2-3 ہڈیاں توڑ دوں گا جس کو نہ خود سکون ہے نہ مجھے سکون لینے دیتا ہے۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ بس اپنے دل کی بات بتا رہا تھا یسریٰ کو۔ یاسر اپنے دل کو کنٹرول رکھ بھائی، ہم پولیس والے ہیں، ہمیں اپنے دل پر قابو رکھنا ہوتا ہے۔ بس کریں، آپ مجھے نہ سکھائیں۔ خود جو حیات بھابی کے اوپر مر مٹے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب کی بار یاسر بولا۔ یوسف پل بھر کو خاموش ہوا۔ کیا چیز ہے؟ اور پھر خاموشی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کا کیا ہی کر سکتا تھا کہ وہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ڈھول تھا جو بات بات پر اسی کے کانوں کو پھاڑنے کے لیے بجتا رہتا تھا۔ اچھا یاسر، تھوڑی دیر میں تیار ہو جاؤ، ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہے، اس کے بعد شام کو ہمیں ہیر کے گھر جانا ہے۔ کیوں ہیر کے گھر کیوں؟ بس ایسے ہی یاسر، ہیر سے اس کی یونیورسٹی کے بارے میں پوچھ لوں تاکہ یسریٰ کو مسئلہ نہ ہو داخلہ کروانے میں۔ ٹھیک ہے، میں بس تیار ہو کر آتا ہوں۔ تبھی یاسر کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور یوسف اپنے کمرے میں یونیفارم بدلنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد یاسر اور یوسف جب باہر آئے تو وہ پولیس یونیفارم میں تھے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا، ہاتھ میں گھڑی پہنے۔ یوسف اپنی ٹوپی اٹھاتا یاسر کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بھگا لے گیا۔ بہت غلطیاں کر رہی ہوں میں، مجھے پتہ ہے، مطلب آج میں نے اس ایپیسوڈ کی پروف ریڈنگ نہیں کی، بتایا نا بھائی، میرے سر میں درد تھا۔ قاسم اس وقت اپنی امی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر چھوٹی بچی آرام سے بیڈ پر لیٹی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ کسی گڑیا سے کم نہیں تھی، بالکل موم کی گڑیا، نازک ہاتھ، کالی آنکھیں اور سفید رنگت۔ ابھی تک اس کے سر سے پہلی جھنڈ کے بال بھی نہیں اترے تھے جن کو قاسم کی امی نے ٹوپی سے ڈھک رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ قاسم کا چہرہ دیکھ کر مسکرا اٹھتی تو قاسم کی آنکھیں چمکنے لگتی اور چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ اور خوشی آ جاتی۔ نہ جانے کیوں وہ بچی قاسم کو اپنی طرف کھینچتی تھی، کوئی کشش تھی اس میں۔ قاسم کے ابو کی آواز سن کر وہ فوراً سے اس کے پاس سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں قاسم، آؤ بیٹھو۔ آدم نے صوفے پر اشارہ کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جی کہیں بابا۔ ہاں قاسم، میں نے تم سے یہی پوچھنا تھا کہ اب اس بچی کا کیا کرنا ہے؟ وہ بابا، وہ کیا قاسم؟ قاسم کے اس طرح اٹکنے پر آدم خان نے پھر پوچھا، بابا وہ میں اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کے اس طرح کہنے پر آدم خان ایک پل کو حیران ہوئے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیسے ایک بچے کو ایڈاپٹ کر سکتے ہو قاسم؟ تمہاری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے ہیر کے ساتھ۔ یقیناً جب کامران خان کو پتہ چلے گا کہ تم نے ایک بچی کو ایڈاپٹ کر لیا ہے تو وہ یقیناً منع کر دیں گے۔
منع ہی کر دیں گے تمہاری شادی کے لیے۔ بابا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کامران انکل منع کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، نہیں کروں گا میں ہیر سے شادی۔ آدم حیران رہ گئے اپنے بیٹے کی اس طرح کی باتوں پر۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قاسم اس طرح کی کوئی بات بھی کر سکتا تھا۔ قاسم ابھی کچھ وقت پہلے تک تو تم ہیر پر مرتے تھے، تقریباً ہر روز تم کہتے تھے کہ ہیر کے گھر رشتہ لے کر جاؤ، ہیر کب مانے گی اور وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ہیر کا باپ مان گیا ہے تو اب تم اس بچے کی وجہ سے اپنا رشتہ بھی ختم کرنے کو تیار ہو۔ کون سے رشتے کی بات کر رہے ہیں آپ بابا؟ وہ رشتہ جو ابھی تک زبانی کلامی باتوں میں چل رہا ہے، جو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے۔ قاسم اب کی بار تھوڑی اونچی آواز میں بولا، پھر خود ہی محسوس ہونے پر فوراً سے بولا، میں آپ سے اونچی آواز میں بات کرنا نہیں چاہتا بابا، نہ ہی میں بدتمیزی کر رہا ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں اس بچی کو کہیں دور نہ کروں۔ میں اسے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، بہت اچھی۔ آپ اس میں راضی ہیں تو یہ بات بہت اچھی ہے، اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو بھی پاپا میں اس کو اڈاپٹ کر کے رہوں گا، اور کوئی غیر قانونی طریقہ نہیں آزماؤں گا۔ آدم بے بسی سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے، وہ پاگل ہو گیا تھا شاید ایک بچی کے پیچھے۔ قاسم یہ فضول ضد ہے بابا، فضول ہی صحیح، لیکن اب یہ میری ضد ہے۔ بابا آپ نے دیکھا نہیں اس بچی کو، کتنی پیاری ہے وہ، معصوم سی۔ قاسم بچے سب ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہیں بابا، پلیز مان جائیں، ہمارے گھر میں دیکھیں نا اس کو کتنا پیار ملے گا، وہ ایک خوشحال زندگی گزارے گی، مجھے وہ بابا کہے گی، آپ کو دادا دادی۔ میں نے تم جیسا لڑکا پہلی بار دیکھا ہے قاسم، جس کو شوہر بننے سے پہلے باپ بننے کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ آدم خان بیٹے کے آگے ہار مانتے ہوئے بولے، ایسا کوئی بنا ہی نہیں تھا جس سے قاسم ہار جاتا، اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ دشمنوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار کے جیتتا تھا، لیکن اپنوں کو پیار سے منا کے۔ تو قاسم ساری کاغذی کارروائی کر لینا، بچی کو اڈاپٹ قانونی طریقے سے کرنا، اور ہاں نام وغیرہ بھی سوچ لینا۔ آدم کے کہنے پر قاسم کو نام رکھنے کا خیال آیا نہیں تو قاسم کو دھیان ہی نہیں رہا کہ بچی کا کوئی نام بھی رکھنا تھا۔ قاسم اب بچی کا نام سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد قاسم اپنی امی کے کمرے میں آ گیا جہاں بچی سو رہی تھی۔ قاسم نے اس کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو جو کمرے میں ہی تھی۔ امی، ہاں کہو، وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی، اس کو دیکھ کر بولی۔ امی میں نے اس کے لیے نام سوچا ہے۔ اچھا کیا نام سوچا ہے؟ ماں نے پوچھا تو قاسم نے نام بتایا۔ امی کنین نام کیسا ہے؟ ویسے نام تو اچھا ہے بیٹا، لیکن یہ تو لڑکوں کا نام نہیں ہے۔ نہیں امی، یہ لڑکیوں کا بھی رکھ سکتے ہیں، تو آج سے اس کا نام کنین۔ ویسے نام تو اچھا سوچا ہے تم نے قاسم۔ ہاں تو لازمی سی بات ہے امی، میرا نام قاسم ہے اور میری بیٹی کا نام کنین۔ قاسم کی کنین؟ قاسم کے اس طرح کہنے پر ماں مسکرا دی۔ اچھا جاؤ، اب کنین آرام کر رہی ہے۔ امی جو ایک کمرہ خالی ہے نا ہمارے گھر میں، اس کو میں کنین کے لیے تیار کرواؤں گا۔ تمہاری بات صحیح ہے بیٹا، لیکن ابھی یہ چھوٹی ہے تو ڈر جائے گی، فی الحال تو میرے ساتھ رہے گی۔ نہیں، اس کو اس کمرے میں ہی رکھیں گے امی، میں رہوں گا میری بیٹی کے ساتھ۔ قاسم کی امی حیران تھیں اپنے بیٹے کی باتوں پر۔ ہیر کو یونی سے چھٹی ہوئی، وہ اب ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹ اب گھر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ہیر گیٹ پر کھڑی انتظار میں تھی۔ جب افق پاس سے گزرا، وہ گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ نیوی بلو کلر کا پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو ایک طرف سیٹ کیے، ہیر کو باہر کھڑا دیکھا تو رک گیا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ گھر نہیں جانا کیا؟ نہیں، میں اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں سر۔ تو کیا وہ ابھی تک نہیں آیا؟ ہاں جی، نہیں آیا۔ تو ہیر آپ میرے ساتھ چلیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو گھر۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ ہیر پاس ہی پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، آ جائیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی سر، آپ کا شکریہ۔ ہیر کے دوبارہ منع کرنے پر افق خاموش ہو گیا، وہ اب کیا ہی کرتا، اور خاموشی سے خدا حافظ کہتا پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ ہیر ابھی بھی انتظار کر رہی تھی جب زرمان اور حیات بیگ کندھے پر ڈالے گیٹ تک آئے۔ اب دیکھو یہاں پر میں نے رخسار بول کے میرا دماغ خراب ہو گیا، حیات لکھنا تھا۔ آپ گھر نہیں گئی؟ ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں، ہیر منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا میں چھوڑ دوں کیا آپ کو گھر؟
ہاں، اور اگر بابا نے کچھ کہا تو کیا کہو گے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کو چھوڑنے کے بہانے سسرال والوں سے سلام دعا بھی کراؤں گا نا۔ ہیر زرمان کی طرح ہیر زر ہیر زرمان کس طرح ہیر زرمان کے اس طرح کہنے پر بے ساختہ مسکرائی۔ تم پاگل ہو لڑکے، آپ کتنی بار بتائیں گے؟ مجھے پتا ہے میں آپ کے پیچھے پاگل ہوں۔ زیادہ بولو نہیں، اب جاؤ۔ لیکن آپ کب تک یہاں کھڑی انتظار کرتی رہیں گی؟ بس آتا ہی ہوگا ڈرائیور، تم جاؤ۔ اچھا جی، جیسا آپ کا حکم، زرمان کہتا ہوا چلا گیا۔ جب حیات بولی، تم میرے ساتھ چلو، مجھے بس بک سٹور سے کچھ کتابیں خریدنی ہیں، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ ہیر، نہیں بہت دیر ہو جائے گی ایسے تو، تم جاؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ ہیر آخر کار خود ہی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتی مین روڈ تک آئی۔ سڑک پر تیز رفتار میں گاڑیاں یہاں سے وہاں ہو رہی تھیں۔ ہیر سڑک کراس کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ ابھی وہ درمیان میں آئی ہی تھی کہ بے ساختہ کسی کی گاڑی سے ٹکرائی اور زمین پر گری، اور سرخ مرسیڈیز کا دروازہ کھلا۔ کوئی سوٹ ووٹ پہنے ایک شخص باہر نکلا۔ اس کی چال بادشاہوں کی طرح تھی۔ کسی کے ساتھ گاڑی ٹکرانے کے بعد عام طور پر گاڑی چلانے والا خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے وجود سے ایسا کچھ نہیں لگتا تھا۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ پرسکون انداز میں وہ زمین پر پڑی بے ہوش ہیر کے پاس آیا۔ اس نے ہیر کو کندھے سے ہلایا۔ ہیر کو بظاہر کوئی چوٹ نہیں تھی۔ ہاں، شاید خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، یا شاید ہلکی پھلکی چوٹ تھی۔ میڈم، آپ سن رہی ہیں؟ اس نے ہیر کو بلایا۔ اس کی آواز الگ تھی، سب سے الگ، گمبھیر لہجہ اور سریلی آواز۔ اس نے ہیر کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنی سرخ مرسیڈیز کی طرف بڑھا۔ پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور ہیر کو اندر بٹھایا۔ پھر ذرا آگے ہو کے سیٹ بیلٹ ہیر کے گرد باندھا اور گاڑی پوری رفتار سے بھگا لے گیا۔ ریحان، جو اپنے کمرے میں تھا اور کچھ دیر پہلے ہی زمینوں سے آیا تھا، کیونکہ اس کے بابا نے اس کو بھی بلا لیا تھا، جب وہ اپنے بھائی اور بابا کے ساتھ گھر آیا تو شام ڈھلنے والی تھی۔ ہیر کی امی پریشانی سے بیٹھی تھیں۔ ہیر کی امی نے گھر جلدی بلایا تھا، وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ گھر میں آئے تو ریحان بولا، کیا ہوا ہے امی؟ اور ہیر کہاں پر ہے؟ پہلی بات ہی ہیر کی پوچھی گئی تھی۔ ریحان، ہیر ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں آئی، شام ڈھلنے کو ہے۔ وہ تو بہت پہلے آ جایا کرتی ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی۔ ریحان، کیا ہیر ابھی تک گھر نہیں آئی؟ کامران خان بھی اب پریشان ہونے لگ گئے تھے۔ اللہ، بچی خیریت سے تو ہے؟ ریحان نے ڈرائیور کو بلایا۔ تمہیں ہیر کو یونیورسٹی لینے جانا تھا، تم گئے تھے؟ ڈرائیور اٹکا۔ صاحب، وہ کیا لگایا ہے؟ جواب دو، میری بہن کو لینے گئے تھے یونیورسٹی؟ نہیں صاحب۔ کیوں نہیں لینے گئے؟ ریحان کا چہرہ اب سرخ ہونے کو تھا۔ وہ یاد نہیں رہا۔ واہ، تمہیں یاد نہیں رہا؟ تم اپنا کام کیسے بھول سکتے ہو؟ ریحان اب چلایا تھا۔ ریحان خان، جذباتی نہ ہو، ہیر مل جائے گی، ہو سکتا ہے اپنی کسی دوست کے گھر ہو۔ کامران خان نے ریحان کو پریشان دیکھا تو فوراً بولے۔ اتنے میں ہیر کی امی بول پڑیں، میں نے اس کی سب دوستوں سے فون کر کے پوچھ لیا ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، اور میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ میری بچی ٹھیک تو ہوگی نا کامران؟ فکر نہیں کرو بیگم، وہ ٹھیک ہوگی۔ وہ ٹھیک ہوگی، اللہ خیر کرے گا اس کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بابا، ہیر کہیں بھاگ گئی ہو۔ یہ دلاور خان کی آواز تھی۔ ریحان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ فضول باتیں نہ کرو دلاور، ہیر ایسا نہیں کر سکتی۔ کامران خان نے اس کو ٹوکا۔ بابا کیا آپ بھول گئے ہیں؟ ہیر پہلے بھی کسی کو پسند کرتی تھی، وہ جو میرا دوست تھا، اور مجھے تو شک ہے کہ وہ دوبارہ کسی کو پسند کرنے لگ گئی ہے۔ بابا، میں نے دعوت والی رات ہمارے فارم ہاؤس پر اس کو اوپر والے پورشن میں کھڑے کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرتے سنا تھا۔ میں بولا نہیں کہ آپ سب پریشان ہوں گے، لیکن ہیر ہماری عزت مٹی میں ملا کر چلی گئی ہے بابا۔ اب کی بار ریحان سے رہا نہیں گیا تو وہ چلاتا ہوا دلاور تک بڑھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، ہماری بہن ایسا نہیں کر سکتی، ہماری بہن ایسا کبھی نہیں کر سکتی، میں تمہاری جان لے لوں گا دلاور۔ ریحان کے اس طرح بڑھنے پہ ایک پل کے لیے تو دلاور پیچھے کو ہٹا تھا۔ ریحان، کامران خان بولے تو ریحان رک گیا۔ تم لوگوں کی لڑائی سے بہتر ہے کہ ہیر کو ڈھونڈو، نہیں تو یوسف کو بلاؤ اور پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرواؤ۔ اور دلاور، مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، وہ ایسا قدم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ کان کھول کے میری بات سن لو، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی، یقیناً کسی مصیبت میں ہے۔
دلاور خاموش ہو گیا۔ ریحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دلاور کو جان سے مار دے۔ اپنی بہن کے لیے ایسا زہر بولنا گناہ تھا۔ اپنی بہن کے اوپر کوئی الزام کیسے لگا سکتا تھا؟ ریحان اپنے کمرے میں آیا، فون اٹھایا اور گاڑی کی چابی پکڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کو ہیر کی یونیورسٹی جانا تھا۔ کامران نے یوسف کو گھر بلا لیا تھا۔ یوسف کا ویسے ہی ارادہ تھا کہ وہ کامران خان کے گھر جائے گا، لیکن اس طرح ہیر کے لاپتہ ہونے کی بات سن کر یوسف فوراً ہی یاسر کے ساتھ گھر آ گیا تھا اور کامران خان اب اسے سارا واقعہ بتا رہے تھے۔ انکل، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم ہیر کو ڈھونڈ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یوسف، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہیر میری اکلوتی بیٹی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا یوسف، میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ انکل، کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب دلاور ایک بار پھر بولا، میری مان لیں بابا، ہیر بھاگ گئی ہے۔ آپ لوگوں کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا دلاور خاموش ہو جاؤ، تمہارے منہ سے میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ کامران اب چلائے تھے، ہیر جانے سے پہلے تمہیں بتا کر گئی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے یا وہ گھر سے بھاگنے والی ہے؟ تم کیسے بھائی ہو؟ مجھے اس وقت شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی۔ اگر ہیر کو ڈھونڈ نہیں سکتے تو دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ دلاور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ ہیر کی آنکھ ایک نرم بستر پر کھلی تھی، سفید کمرے میں، جس میں سنہرے رنگ کا ٹچ بھی نظر آ رہا تھا۔ ہیر نے اپنی آنکھ کھولی تو سر میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ وہ کہاں پر تھی؟ ہیر نے اٹھنے کی کوشش کی، پھر نظر پاس میں کھڑی ایک بوڑھی ملازمہ پر پڑی۔ بی بی، آپ لیٹ جائیں، نہیں تو صاحب جی غصہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے اٹھ کر کہا۔ بی بی، آپ لیٹ جائیں۔ میں نے پوچھا یہ میں کہاں ہوں اور وقت کیا ہو رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب تو ملازمہ دے نہیں سکتی تھی، اس لیے دوسرے سوال کا جواب اس کو بتایا۔ وقت رات کے 10 بج رہے ہیں۔ بی بی، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ بولی تو کمرے سے باہر جاتی ملازمہ نے اس کو دیکھا۔ صاحب کی اجازت کے بنا جو ایک بار یہاں آ جائے وہ باہر نہیں جا سکتا، اس لیے فی الحال آپ آرام کریں۔ صاحب کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہیں، وہ کہتی چلی گئی۔ ہیر بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی، سنہرے پردوں والی کھڑکی۔ ہیر نے پردہ ہٹایا، نیچے سبز گھاس کا فرش نظر آیا۔ لان میں اس وقت اندھیرا تھا، چاند کی روشنی لان میں پڑ رہی تھی اور ساتھ میں لان میں لگے بلب بھی چمک رہے تھے، جنہوں نے لان کو روشن کر رکھا تھا۔ ہیر نے نظر ہٹا دی، اس کو گھر جانا تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ آخر وہ کس کے گھر پر تھی؟ ٹھیک بھی تھی یا نہیں؟ صاحب جی، ہیر بی بی کو ہوش آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا دو ان کو، میں آتا ہوں۔ وہ ڈائننگ میں بیٹھا کانٹا چھری پکڑے بولا۔ جانتا چھری، واہ، مطلب اگنور کرنا میری رائٹنگ کو، اوکے؟ کانٹا چھری پکڑے بولا۔ جی صاحب۔ ملازمہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ عالیشان کمرہ، سفید اور سنہرے رنگ کا کمرہ، درمیان میں بیڈ لگا تھا، دونوں طرف سائیڈ ٹیبل تھے، ایک طرف کسی بچی کی تصویر لگی تھی، کوئی چھوٹی بچی۔ وہ تصویر کو دیکھ کر مسکرایا۔ دوسری طرف کچھ کتابیں رکھی تھیں، وہ یقیناً کتابوں سے پیار کرتا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو باہر حویلی کے لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ ہلکی بھوری آنکھیں، تیکھے نین نقش، کثرتی بدن، سفید رنگت، وہ کسی سلطنت کا بادشاہ لگتا تھا، سب سے الگ۔ اس کے پاس سے خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ ہلکے بھورے رنگ کے گھنگریالے بال جو لٹکتے نہیں تھے، سر پر ہی گھنگریالے ہو جاتے تھے، جن کو وہ اکثر اسٹریٹ کر کے جل سے ایک طرف کو سیٹ کر کے رکھتا تھا، لیکن آج اس نے نہیں کیے تھے۔ کلین شیو اور گلے کی نظر آتی رگیں، وہ کسی پرکشش انگریز سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کو دیکھنے والے کو یقیناً پہلی نظر میں اس سے محبت ہو سکتی تھی۔ وہ آئینے کے آگے سے ہٹ گیا۔ ہیر بیڈ پر لیٹی تھی جب خاموشی میں اس کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہیر کا دل سہم گیا، یہ کون تھا؟ ہیر فوراً بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، سائیڈ ٹیبل پر پڑا بڑا گلدان اٹھا کر تان لیا کہ جو بھی ہوگا اس کو مار دے گی۔ قدموں کی آواز تھم گئی اور کوئی کمرے کا دروازے کا
اور کوئی کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھما رہا تھا۔ ہینڈل گھوما اور پھر دروازہ کھلا۔ ہیر دم ساتھ کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا اور پھر دروازے کے پار کھڑا شخص نظر آیا۔ ہیر نے گلدان ابھی بھی تھام کر رکھا تھا۔ وہ اس تک آیا اور بنا کسی تاثر کے اس کو دیکھ کر بولا، گلدان نیچے رکھ دو، نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ ہیر نے کچھ سوچتے ہوئے گلدان نیچے کر دیا۔ کون ہو تم؟ اب مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا میں نے میں نے میں نے مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ چلی جانا بس زیادہ نہیں، ایک دن کی بات ہے۔ کل شام تک تمہیں یہاں پر رکنا ہے۔ لیکن تم ہو کون اور میں کیوں تمہارے گھر پر رہوں؟ میں جو بھی ہوں تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ دیکھو مجھے جانے دو۔ ہیر اب بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے ہیر، کیسی بات ہے، تم سے تو ایک نہیں تین لوگ محبت کرتے ہیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر ہیر پل بھر کو حیران ہوئی۔ وہ اس کا نام کیسے جانتا تھا؟ پھر ذہن کی اسکرین پر ایک دم چاکلیٹ سے بھرا گلدستہ اور کارڈ آیا۔ تو تم ہاں، میں نے ہی تمہیں چاکلیٹ بھیجی تھی، میں ہی تمہیں کارڈ بھیجتا تھا، میں نے ہی تمہیں وہ نیلی گاؤن بھیجی تھی۔ ویسے اس رات تم خوبصورت لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ جان کے کیا کرو گی؟ اور مجھے وہ لوگ نہیں پسند جو جان کے بھول جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کون ہو تم؟ میں علی ہوں۔ ہاں، علی کے آگے پیچھے بھی نام آتا ہے، لیکن وہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں۔ ایک چھوٹی سی پرفیوم کی کمپنی ہے میری، بس اس سے ہی یہ چھوٹا سا گھر بنایا ہے اور کچھ گاڑیاں۔ ہیر حیران تھی، یہ چھوٹا سا گھر تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے جانے دو۔ میں نے تمہیں تھوڑی دیر پہلے بھی کہا ہے کہ میں نے تمہیں گھر جانے سے نہیں روکا، لیکن کل شام تک تم یہیں رہو گی، اور اگر گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کان کھول کے سن لو۔ علی کے اس طرح کہنے پر وہ سہم گئی۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ ہیر، تم سے جو 3 لوگ ایک ساتھ محبت کرتے ہیں، تو تم کس سے کرتی ہو؟ علی نے پوچھا تو ہیر تھم گئی۔ کسی سے نہیں۔ ویسے مجھے جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے دیکھا ہے، تم اس لڑکے کو پسند کرتی ہو، شاید، کیا نام ہے اس کا؟ زرمان راجپوت۔ سوچ رہا ہوں مار دوں اس کو۔ علی بولا تو ہیر کی رنگت ہوا ہو گئی۔ دیکھو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرایا، ایسے کہ اس کے گال پر ڈمپل پڑا۔ چلو کھانا کھاؤ، آرام کرو، پورا گھر گھومو، تمہارا ہی گھر ہے، جہاں مرضی جاؤ، لیکن گھر سے باہر نہیں جانا۔ اور دوسری بات، اسٹڈی میں بھی جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ آخری بات میں عجیب سا لہجہ تھا۔ ہیر کا سانس رک گیا تھا۔ وہ اب کیا کرتی، کیسے جاتی یہاں سے؟ گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہیر بھی سوچ رہی تھی جب اس نے قدم باہر گھما دی اور جاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہی ہو کہ تمہارے گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے، یا وہ تمہارے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہاں، وہ تمہارے بارے میں بہت پریشان ہو رہے ہیں، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا اور ریحان کو پورا یقین ہے کہ تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، جبکہ تمہارا وہ بھائی دلاور، وہ پورے طریقے سے کوشش کر رہا ہے تمہارے خلاف تمہارے ماں باپ کو بھڑکانے کی۔ اس نے کہیں تمہیں دعوت والی رات زرمان راجپوت سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ ہیر ساکت رہ گئی۔ وہ اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ آخر وہ کون تھا؟ نہ کبھی پہلے اس کو دیکھا تھا، نہ کبھی بات کی تھی، پھر وہ کیسے ایک دم کہاں سے آ گیا؟ علی ایک راز تھا جس کو کھولنا آسان نہیں تھا۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اب تم لوگ ایپیسوڈ پڑھو اور آرام سے مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ کیسی لگی۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بتانا کہ علی کا کریکٹر کیسا لگ رہا ہے۔ میں پہلے بتا دوں کہ علی کوئی عام انسان نہیں ہونے والا، اور تم لوگوں کو ایک چھوٹا سا آسان سی بات بتا دیتی ہوں کہ علی کوئی عام ہی انسان نہیں ہونے والا، یا ایک چھوٹا سا بزنس مین تو نہیں ہوگا۔ یقیناً تم لوگوں کو اس کی ریڈ مرسیڈیز سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اس کے محل نما بڑے سے گھر سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ ایک عام سا بزنس مین تو نہیں ہے، کم از کم، ہے نا؟
تو بعد میں دیکھتے ہیں کہ اب علی کے کریکٹر کو کیسے لکھا جائے گا، آگے آگے میں اس میں کیا کیا ڈالتی ہوں، کیا کیا لکھتی ہوں، مجھے خود نہیں پتا، فی الحال میرا دماغ گھوما ہوا ہے. اور تم لوگوں نے نوٹ کیا میں نے اس کے اندر کتنی غلطیاں کی ہیں، اور بعد میں خود ہی کنفیوز ہو رہی ہوں کہ پڑھنی کیا لائنیں ہیں. خیر تم لوگ اس کو بھی اگنور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر کے جانا، اور اگلی ایپیسوڈ کا تھوڑا سا انتظار کرو یار عجیب بات ہے، اگلی ایپیسوڈ کا تھوڑا سا انتظار کرو، اور انشاءاللہ میں جلدی ہی اگلی ایپیسوڈ دوں گی. دیکھو اس بار میں نے زیادہ لیٹ نہیں کی، میں نے 4 دنوں بعد 4 دنوں بعد ایپیسوڈ دے دی تھی. تھوڑا سا انتظار کرو، پھر انشاءاللہ روز ایپیسوڈ میری پوری کوشش ہوگی پوسٹ کیا کروں گی. ویسے آپس کی بات ہے، میرا پورا ارادہ ہوتا ہے کہ میں روز ایپیسوڈ دیا کروں، لیکن پھر سین یہ ہوتا ہے کہ کبھی میرے سر میں درد ہوتی ہے، کبھی گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، اور کبھی پھر اپنی ایک عدد بہن کو پڑھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مطلب الگ الگ کام ہوتے ہیں مجھے. تو لازمی سی بات ہے، پھر جب ٹائم ملتا ہے تو میں کرتی ہوں. تم لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمیشہ میری ایپیسوڈ اکثر رات کے وقت ہی میں پوسٹ کرتی ہوں، کیونکہ دن کے ٹائم مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں ویلی نہیں ہوتی. تم لوگوں کی بہن ویلی بندی نہیں ہے. چلو اب تم لوگ چینل کو سبسکرائب کرو، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور اللہ حافظ. باقی اچھا جو لوگ پی ڈی ایف میں قصاص کا پوچھ رہے ہیں نا، پی ڈی ایف میں تھوڑی پچھلی ایپیسوڈز چل رہی ہیں، اور پرائم اردو ناولز والوں کی ویب سائٹ پہ چل رہی ہیں، لیکن تھوڑی سی پرابلم ان کی پتہ نہیں ان کی ویب سائٹ میں ہے کہ میری ناول ادھر سرچ کرتے ہیں نا تو آتی نہیں ہے. تو جس کو بھی مطلب اگر پی ڈی ایف میں چاہیے نا تو مجھے انسٹا پر ڈی ایم کر دیں، میں اس کو لنک سینڈ کر دوں گی، نہیں تو میں ٹک ٹاک کے بایو میں لگا دوں گی لنک، ٹھیک ہے. تو اب تم لوگ آرام سے ناول پڑھو. اللہ حافظ. بند ہو جا بھائی.